चार मिसरे से मैं शेख को बुलाऊं कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। मैं पर तशरीफ लाते हैं फजीलतुल शेख जर्जीश चतुर्वेदी सिराजी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला एटावा। पर आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। जैसे आप पहले नमाज पढ़ते थे, कुर्बानी करते थे, उसी तरीके से आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानिअक हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही अबतर होगा, आपका दुश्मन ही मक़तूल नस्ल हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा। इस सूरत को और उसके तर्जमे को समझने के लिए जब तक हम इसके सबब वरूद पर नहीं जाएंगे, इसके शान नुज़ूल पर नहीं जाएंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि किस पस मंजर में ये बात हो रही है। अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा, क्या नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा, अल्लाह ने ये क्यों कहा कि नमाज पढ़ते रहिए, कुर्बानी देते रहिए। अल्लाह किस दुश्मन की बात कर रहा है, किसको कह रहा है कि वो आपका दुश्मनी हलाक होगा, बर्बाद होगा, अबतर होगा, मक़तूल नस्ल होगा, बेनामो निशान हो जाएगा, मिट जाएगा, हलाक हो जाएगा? किस दुश्मन की बात हो रही है, किस पस मंजर में ये बात कही जा रही है? तो उस पस मंजर को समझना बहुत जरूरी है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह हुआ था, पहली शादी हुई थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। ये पहला निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुआ था हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, उस वक्त आपकी उम्र थी 25 साल। इब्न कसीर नकल करते हैं कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए और सबसे पहले बेटा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम आपने रखा कासिम। उसी जिहद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम। पहले बच्चे का जो सबसे पहले पैदा हुआ उसका नाम था कासिम, लेकिन यह बच्चा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका और हालत सिग़्र सिन्नी में, बचपने में ही इस बच्चे का इंतकाल हो गया। ये बच्चा रुखसत हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया बचपन में। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई, एक एक करके। सबसे बड़ी जो बेटी थी जो पैदा हुई खदीजा के बतन से, उस बच्ची का नाम था ज़ैनब। और उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था रुकैया। और उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था उम्मे कुलसूम। और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में जो बच्ची पैदा हुई नबी अकरम की बेटी, उसका नाम था फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बच्चियां पैदा हुई। बेटा पहले इंतकाल कर गया, 4 बच्चियां पैदा हुई और उसके बाद फातिमा के बाद फिर एक और बेटा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये तहकीक है इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की। कुछ लोगों ने इख्तिलाफ भी किया है, मुख्तलिफ राय भी हैं, लेकिन जो आखिर में जो बेटा पैदा हुआ खदीजा से, छठा बच्चा लास्ट में, उसका नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है, तैयब और ताहिर। लेकिन ये बच्चा भी
صغر سنی میں انتقال کر گیا. ادھر قاسم کا انتقال اور ادھر عبداللہ کا بھی انتقال. بچہ کوئی بھی زندہ نہیں رہا. بیٹیاں زندہ رہیں, شادیوں تک ان کی زندگی رہی, ایک عمر پائی, لیکن بیٹے سب بچپن میں انتقال کر گئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی بن چکے ہیں, آپ کی عمر 40 کو کراس بھی کر چکی ہے, آپ باپ بھی بن چکے ہیں, آپ نبی بھی ہو چکے ہیں. مقوقس ملک شام کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں 2 لونڈیاں تحفے میں بھیجی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لونڈی کی حیثیت کیا ہوتی ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. میرے بھائیوں سمجھ لو وہ خادمہ تھی اور ان سے بھی بیوی والی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کو خرید لیا گیا ہے. ملک شام کے مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں خریدی اور خرید کر اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا. اور وہ دونوں لونڈیاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ, ایک کا نام تھا سیرین, ایک لونڈی کا نام تھا سیرین اور دوسری لونڈی کا نام تھا ماریہ. تو سیرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا کہ لو تم ان سے خدمت حاصل کرو, اور ماریہ قبطیہ کو اللہ کے رسول نے خود اپنے پاس رکھ لیا اپنی خدمت کے لیے. تو ماریہ قبطیہ نبی اکرم کے پاس رہی. ماریہ قبطیہ کے بطن سے, ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے نبی اکرم کا ایک اور بچہ پیدا ہوا. اس بچے کا نام تھا ابراہیم. یہ بچہ بھی صرف 18 مہینے زندہ رہا, 1.5 سال بس. اور 18 مہینے کی زندگی پا کر یہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا. ماریہ قبطیہ نے قاصد بھیج کر بلوایا, طبیعت زیادہ خراب ہے ابراہیم کی, جلدی آؤ, جس حال میں بھی بیٹھے ہو آ جاؤ. نبی اکرم کو جب یہ اطلاع ملی کہ ابراہیم کی طبیعت ناساز ہے, زیادہ خراب ہے, آپ گئے گھر میں. اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ماریہ قبطیہ نے ابراہیم کو محمد رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اس بچے کو لیا جو آپ کا بیٹا تھا, ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا. اس بچے نے جیسی محمد کی گود پائی صلی اللہ علیہ وسلم, شاید وہ اپنے باپ کی گود میں ہی آنا چاہتا تھا اور اسی انتظار میں تھا, اور جیسی وہ نبی کی گود میں آیا اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا. 1.5 سال کی عمر میں ابراہیم بھی چل بسے. ابراہیم کے انتقال کے بعد نبی اکرم کو اتنا دکھ ہوا, اتنا غم ہوا. غم تو قاسم کے انتقال پر بھی تھا, غم تو عبداللہ کے انتقال پر بھی تھا, لیکن آپ نے اس غم کا اظہار نہیں کیا. لیکن جب آپ کا یہ تیسرا بیٹا جو ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا, جب اس تیسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کا دل غمگین ہو گیا. اس بچے کی باڈی کو ماریہ قبطیہ کے پاس رکھ دیا. آپ نے اس کے باڈی کو جب ماریہ قبطیہ کے بستر پر رکھ دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غمگین تھا. اس وقت آپ نے اپنے غم کا اظہار یوں کیا جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے چیپٹر میں بیان کیا ہے. یہ غم کا اظہار اللہ کے نبی کچھ اس انداز سے کر رہے ہیں, ان العین تدمع والقلب يحزن, ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. ابراہیم تیری جدائی سے میری آنکھیں اشک بار ہیں. ان العین تدمع, اے میرے بیٹے تیری جدائی سے تیرے باپ کی آنکھیں اشک بار ہیں, میری آنکھوں میں آنسو ہیں, آنکھیں اشک بار ہیں. والقلب يحزن, اور دل غمگین ہے, دل مایوس ہے, دل پریشان ہے.
اس غمگینی میں اور اس مایوسی کے عالم میں بھی میں اپنے رب کی دی ہوئی اور اس کی طرف سے نازل ہوئی اس قسمت پر راضی ہوں. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہ جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. میں اپنی زبان سے وہ باتیں نہیں کہوں گا جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم اپنی زبان سے وہ باتیں نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. یعنی واویلا نہیں مچاؤں گا، ماتم نہیں کروں گا، ہائے وائے نہیں مچاؤں گا، گریبان چاک نہیں کروں گا، جاہلیت کے نعرے نہیں لگاؤں گا. لیکن اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے آنکھوں میں آنسو ضرور ہے، دل غمگین ضرور ہے. ہم وہ جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن ہائے میرے بیٹے تیری جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں. آپ کے یہ جملے خود بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوا تھا. اور اسی غم کے موقع پر جب آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوں اور آپ کے پڑوس میں ابو لہب، ابو جہل، عاص ابن وائل اور ان جیسے مشرکین مکہ اور کافرین جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. آپ بھی سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور بغل میں جشن من رہا ہو تو آپ کے اوپر کیسے، اور وہ جشن بھی خوشی میں منایا جا رہا ہو، اس خوشی میں کہ محمد کا بیٹا مر گیا. سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عاص ابن وائل تھا اور ابو لہب. ان لوگوں نے یہ جملے ادا کرنا شروع کیے. جملے دیکھیے، ادھر اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں. بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشبار ہیں، بیٹے تیری جدائی سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے. یہاں یہ جملے اور ادھر کافروں کے جملے، ابو لہب، ابو جہل، عاص ابن وائل کے جملے. لوگوں خوش ہو جاؤ، محمد کا بیٹا مر گیا، محمد کی نرینہ اولاد مر گئی، محمد کے سارے لڑکے مر گئے، اب محمد کا کوئی لڑکا نہ رہا. باپ کی وراثت کو بیٹا زندہ رکھتا ہے لیکن محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا. محمد کی وراثت کو، محمد کے دین کو، محمد کے مذہب کو اب کون زندہ رکھے گا؟ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مٹنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، اور جس دن محمد مرے گا محمد کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، کوئی محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا. بغل میں یہ جملے ادا کیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے، ایک طرف آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہوں، اولاد